अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं रशीद बलोच। इस वक्त आप दरून टीवी देख रहे हैं। आज हमारे पास कुछ अहम खबरें हैं, वो आपसे शेयर करेंगे। इसमें कुछ खबरें हैं मच से, जो वाइंड अप हुआ है एक मामला, उससे मुताल्लिक है, वो अपडेट है, आपके साथ शेयर करेंगे। और बलूचिस्तान में मुख्तलिफ इलाकों में आज फिर बम धमाके हुए हैं। एक सिलसिला है बम धमाकों का जो तमने का नाम नहीं ले रहा। तो आगे बढ़ने से कबल आपने हमें सब्सक्राइब करना है, अपना फीडबैक देना है, घंटी का बटन भी दबाना है। अच्छा जी, सबसे पहले बलूचिस्तान में, ओवरऑल बलूचिस्तान में बम धमाकों और बदअमनी से मुतालिक खबरें ये हैं कि आज पंजगुर में 2 अफराद की लाशें मिली हैं जिन्हें गोली मारकर कत्ल कर दिया गया है। जिनकी शनाख्त हो गई है, वो मकामी पंजगुर के लोग थे जो एक दिन कबल वो घर से निकले थे और आज जो है उनकी डेड बॉडीज़ मिली थी नवा इलाके में, परवम का इलाका है वहाँ पे। तो उनको पंजगुर हॉस्पिटल लाया गया है और उनके बाद शनाख्त हो गई है उनकी, और उनके अजीज़ व अकारिब के हवाले कर दी गई हैं वो डेड बॉडीज़। इसके अलावा आज तुरबत गुलाम नबी चौक पे एक बम धमाका हुआ है। इस धमाके में तकरीबन एक शख्स के ज़ख्मी होने की इतला सामने आई है। और इसके अलावा कल जो हमने बात की, एक स्टूडेंट है महबूब बलोच जो अगवा हुआ है, उसके लवाहिकीन तुरबत में आके उन्होंने धरना दिया है। कल उन्होंने सी पैक रोड पे धरना दिया था, लेकिन आज उन्होंने तुरबत में धरना दिया है। तो ये धरना भी जारी है। इसके अलावा बुलेदा में भी एक धरना जारी है। इसके अलावा तुरबत के इलाके आपसर में भी एक धरना जारी है। ये ओवरऑल आप देखें तो ये मकरान की सूरत हाल है, यानी पंजगुर और तुरबत केच और मकरान के बड़े शहरों में शामिल होते हैं। इसके अलावा कल शाम को ग्वादर में भी एक धमाका हुआ था जिससे जानी नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन आज अभी मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ ना, ये दोपहर का टाइम है, अभी आधा दिन है। आज कोयटा में एक धमाका हुआ है। अभी कुछ देर पहले कोयटा का स्पिनी रोड है, वहाँ पे एक धमाका हुआ है। उसमें एक शख्स के जान बहक होने की इतला आई है। अभी ये कंफर्म होना बाकी है कि वो शख्स कौन है, उसकी शनाख्त अब तक नहीं हो सकी है। बहरहाल धमाका बहुत ज़ोरदार था, लेकिन जो शायद खुशकिस्मती से लोगों की कोई रश नहीं था, जिसकी वजह से बम धमाके से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। क्योंकि जिस तरह का धमाके की आवाज़ सुनी गई थी, उससे तो ऐसे अंदाज़ा हो रहा था कि धमाका की जो नौइयत है ना, वो बहुत बड़ा है। ये शुक्र करना चाहिए कोयटा के शहरियों को कि उससे जो है जानी नुकसान नहीं हुआ। इसके अलावा ये भी मैं आपको बता दूं कि ईरान के सारावान के इलाके में कुछ लोगों ने चंद पाकिस्तानियों को कोई नाव के करीब फायरिंग करके कत्ल किया था, जिसकी वजह से वहाँ पे दोनों ममालिक के दरमियान एक राबिता भी हुआ था डेड बॉडीज़ की वापसी का। तो उसकी अगर बैकग्राउंड में थोड़ा चले जाएं तो इससे यह पता चलता है कि कुछ पाकिस्तानी जो है वो मैकेनिक का काम करते थे गैरेज में। वो एक क्वार्टर में उन्होंने एक कमरा किराए पे लिया हुआ था। तो रात गए कोई 9 साढ़े 9 बजे के टाइम शायद कुछ मुसल्लह अफराद घुस आए उस क्वार्टर में। उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग कर दी और टोटल 13 लोग थे। उन 13 लोगों में से 9 अफराद जो है वो जाँ बहक हुए, 2 ज़ख्मी हुए और एक जो है वो उस वक़्त उस कमरे में मौजूद नहीं था, जिसकी जान बच गई है। तो आज कोई चौथा दिन है। चौथे दिन के बाद ईरानी हुकाम ने डेड बॉडीज़ को पाकिस्तानी हुकाम के हवाले कर दिया है और पाकिस्तानी हुकाम ने मैयतें वसूल की हैं। अब इतला ये है कि उनको बज़रिए हेली शायद वो उनके आबाई इलाका रवाना कर दिया गया है। जब हमने आज राब्ता किया तफ्तान के इंतज़ामिया से, तो उन्होंने कहा कि जी वो हमें डेड बॉडीज़ कल मिले थे, यानी कि 31 जनवरी को। तो आज 1 जनवरी को हमने वो डेड बॉडीज़ वो पहले कोयटा पहुंचाए। कोयटा के बाद जो है उनको रवाना कर दिया गया उनके आबाई इलाके। ये
صورتحال تھی آج کے بلوچستان کی، دیکھیں میں نے 2-3 اپنے ویلاگز میں اس خدشے کا اظہار کیا ہے، جس طرح کے حالات چل رہے ہیں بم دھماکوں کے اور بدامنی کے، ایک نہ رکتا ہوا سلسلہ ہمیں نظر آ رہا ہے۔ اور اس میں ابھی اچھا یہ بھی اور بھی میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ نصیر آباد میں بھی ابھی تھوڑی دیر پہلے کریکر دھماکہ ہوا ہے، ابھی جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں ابھی مجھے میسج آیا ہے کہ نصیر آباد میں بھی ایک کریکر دھماکہ ہوا ہے، وہاں پہ بھی کچھ افراد زخمی ہوئے ہیں۔ یعنی کہ آج ہی کے دن 3 بڑے شہروں میں، یعنی دارالحکومت کوئٹہ اور نصیر آباد کے سب سے بڑے شہر ڈیرہ لیار اور مکران کے سب سے بڑے شہر تربت میں 3 دھماکے جو ہے وہ ہو چکے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ یہ ابھی اس پہ بات کیا کیا جا سکتا ہے، بس سیکورٹی کی صورتحال بڑا گمبھیر ہے بلوچستان میں۔ آپ کو پتہ ہے ابھی 3 دن پہلے تک پورا مچھ کا علاقہ جو ہے وہ بالکل محاصرے میں تھا، لیکن وہ محاصرہ تو ختم ہو گیا، لیکن اس کے حوالے سے بھی جو خبریں آ رہی ہیں، ابھی تھوڑی دیر پہلے سول ہاسپٹل میں کوئی 11 لاشیں لائی گئی ہیں، اور ان 11 لاشوں میں سے وہ لوگ ہیں جو مچھ میں جب یہ 2 دن کا جو ہے ایک محاصرہ چل رہا تھا، اس محاصرے کے دوران یہ واقعات ہوئے ہوں گے۔ ابھی تک رپورٹ آنا باقی ہے ڈاکٹروں کا اور طبی عملے کا، وہ ابھی رپورٹ کیا دیں گے، ظاہر ہے کہ وہ رپورٹس کے بعد ہی پتہ چلے گا کہ ڈیڈ باڈیز کب کی ہیں۔ لیکن یہ مچھ سے لائے گئے ہیں، ان کی شناخت جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ پنجابی لینگویج بولتے ہیں۔ اب تک جو اطلاع ہے، جو میں نے معلومات لی، اس وقت سول ہاسپٹل میں جو صورتحال چل رہی ہے وہ 10 لاشیں تو لائی گئی ہیں، لیکن ایک اور لائی جا رہی ہے، جو اطلاع ہے کہ ٹوٹل 11 لاشیں ہیں، ان کی شناخت ہو گئی ہے۔ زیادہ تر کا تعلق پنجابی لینگویج سے ہے۔ ابھی یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ آیا وہ بلوچستان کے پنجابی ہیں یا بلوچستان کے باہر کے ہیں۔ تو یہ شاید اگر ایسا ہے تو ممکن ہے کہ جب حملہ ہوا تھا مچھ پہ تو اس میں شناخت کر کے ان کو قتل کیا گیا ہوگا، اگر واقعی یہ جو پنجابی ہیں تو ان کا یہ خدشہ ظاہر کیا جا سکتا ہے۔ دیکھیں یہ ابھی تک انیشل رپورٹس ہمارے سامنے آ رہی ہیں، ابتدائی رپورٹس ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ ابھی تک اوورآل جو مچھ کی صورتحال ہے وہ ظاہر ہے کہ کل کے سامنے نہیں آئی ہے، لیکن ابھی انیشل جو خبریں آ رہی ہیں تو ایک بری خبر یہ سامنے آئی ہے کہ 11 ڈیڈ باڈیز جو ہے وہ کوئٹہ لائی گئی ہیں۔ اور سول ہاسپٹل میں جو صورتحال تھی، آج انتظامیہ نے بھی میڈیا سے جنہوں نے رابطہ کیا انہوں نے کہا کہ جی زیادہ رش نہیں لگانے دیا جا رہا ہے انتظامیہ کی جانب سے۔ خدشہ یہ ہے کہ جس طرح کے صورتحال چل رہی ہے نا بلوچستان میں، اس سے خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ کوئی خودکش وغیرہ جو ہے وہ گھس آئے، ایک بڑا نقصان کر جائے، تو اس لیے احتیاط کیا جا رہا ہے، لوگوں کا رش جو ہے وہ نہیں ہونے دیا جا رہا ہے۔ جن لوگوں کی ضرورت ہے یا جو لوگ اپنے ڈیڈ باڈیز کی شناخت کے لیے جانا چاہ رہے تھے وہ تو سول ہاسپٹل پہنچے ہیں، لیکن اوورآل جو ہے نہیں چھوڑا گیا۔ ویسے عموماً جب اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں تو ایک بڑی تعداد میں سیکورٹی فورسز اور میڈیا کے لوگ اور سول سوسائٹی کے لوگ جو ہے وہ پہنچتے ہیں، لیکن اس دفعہ انتظامیہ نے کوشش کیا کہ رش نہ لگایا جائے۔ تو یہ جب سے الیکشن کا جو کمپین شروع ہوا ہے اور ایک تیاریاں جاری ہیں، اس کے بعد کی بلوچستان کی صورتحال کافی گمبھیر ہوتا جا رہا ہے، کافی گمبھیر۔ اور اب دیکھیں نا، کل کے دن میں آپ کو بات کروں 31 جنوری کی، تو اس میں کم سے کم ایک دن میں 6 دھماکے ہوئے تھے، ایک دن میں۔ آج ابھی آدھا دن ہے، 3 دھماکے ہو چکے، آدھا دن گزر چکا ہے، اس وقت پورا دن ابھی ہونا باقی ہے۔ تو بہت سارے لوگ جو وہ یہی سمجھتے ہیں کہ شاید یہ جو الیکشن کے جو ایک ماحول چل رہا ہے یا الیکشن ہونے جا رہے ہیں، شاید الیکشن کو روکنے کے لیے یہ صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔
اور الیکشن ہوں گے تو اس کے بعد صورتحال بہتر ہو سکتی ہے. یہ لوگوں کا جنرل پرسیپشن کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں. اس کے علاوہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو بلوچ دھرنا اسلام آباد گیا تھا، اسلام آباد پولیس نے جو رویہ اختیار کیا ہے شاید اس وجہ سے بھی حالات خراب ہوئی ہیں بلوچستان میں. میرا نہیں خیال کہ دھرنے کی وجہ سے ہوا ہے. لوگ بات کرتے ہیں، ہم سے بھی پوچھتے ہیں کہ یار یہی وجہ ہے. پنجاب سے بلکہ جو دوست ہیں جرنلسٹ ہیں وہ بھی پوچھتے ہیں کیا یہی وجہ ہے. تو میرا ان کو جواب یہی ہوتا ہے کہ میرا نہیں خیال کہ اس وجہ سے ہوا ہو. لیکن برے بلوچستان میں ایک گمبھیر صورتحال کا سامنا ہے، اور ان لوگوں کے لیے جو الیکشن جو ہے وہ فائٹ کر رہے ہیں ان کے لیے بھی ظاہر ہے کہ ایک مشکل وقت پہنچا ہے، ایک مشکل دور ہے. اسپیشلی ان علاقوں کے لیے جو دیہی علاقے ہیں، دور دراز کے علاقے ہیں اور شورش زدہ علاقے ہیں، ان کے کینڈیڈیٹس کے لیے بھی یہ صورتحال کافی مشکل ہے. اور کل ہم نے بات کی تھی کہ جو کینڈیڈیٹ تھے این PB25 کے مکراں سے ظہور بلیدی صاحب، اس کے گھر میں بھی 2 دستی بم جو ہے پھینکے گئے تھے. اس کے بعد ظہور بلیدی صاحب کا بھی ایک ٹویٹ آیا تھا. بہرحال اس پہ انہوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا تھا کہ روکا جا رہا ہے. اور جنرلی ایک پرسیپشن ایسا ہے بلوچستان میں کہ شاید یہ جو الیکشن ہو رہے ہیں ان کو روکنے کی کوشش ہو رہی ہے. ابھی کس کی طرف سے ہو رہی ہے یہ نہیں پتا، لیکن وہ جنرلی یہی کہتے ہیں کہ جی شاید ان کی وجہ سے جو ہے اب وہ یہ جو صورتحال بن گئی ہے بدامنی کا، وہ الیکشن روکنے کے لیے ہیں. بہرحال اس وقت میں کوئٹہ میں موجود ہوں. کوئٹہ کی صورتحال جو ہے بہت ہی میرے خیال میں ٹینس ہے. اگر آپ دیکھیں نا لوگوں کے اندر ایک خوف موجود ہے. بلا ضرورت لوگ ابھی بازاروں میں نہیں جاتے. پہلے ایسا ہوتا تھا کہ لوگ چائے پینے رات بھر جو ہے باہر ہوتے تھے، یا جب موڈ ہوتا گھر سے نکلتے تھے. عموماً شہروں میں ہوتا ہے نا، شہریوں کا جب موڈ ہو نکل گئے آؤٹنگ کی، چائے شائے پی لیا دوستوں کے ساتھ. ابھی ایسے لگ رہا ہے کہ یہ تھوڑا سا کم ہوا ہے. آج میں کل سے بلکہ 2-3 دنوں سے میں آبزرو کر رہا ہوں، کیونکہ ہمارا کام ہے، ہم شہر میں نکلتے ہیں، تو مجھے یہ ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ جس طرح کی رش پہلے ہوٹلوں میں ہوتا تھا، نوجوان آ کے بیٹھتے تھے گروپوں کی شکل میں، چائے شائے وغیرہ پی لیتے تھے، گپ شپ لگاتے تھے، کھانا وغیرہ کھاتے تھے، وہ تھوڑا سا مجھے کم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اس کی وجہ شاید یہی ہے کہ یہ جو بدامنی شروع ہوئی ہے تو لوگ تھوڑا بھی باہر نکلنے میں احتیاط کر رہے ہیں. تو بہرحال ابھی یہ اللہ خیر کرے کہ یہ صورتحال کب تک چلے گی، اور اس کو ظاہر ہے کہ کنٹرول کرنا جو ہے سیکورٹی فورسز کا کام ہے. ابھی وہ اس کو کس طرح مینیج کریں گے اس امن امان کو. اور جب الیکشن تک اگر واقعی یہ الیکشن روکنے کے لیے واقعی، میں لوگوں کی پرسیپشن پہلے بتائی تھی، اگر واقعی الیکشن روکنے کے لیے یہ ہے تو پھر یہ ظاہر کہ ذمہ داری پھر سیکورٹی فورسز کی بنتی ہے کہ وہ لوگوں کو ایک پرامن ماحول مہیا کریں. تو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.